नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। यकीनन एक बहुत ही अहम इशू है और दो एटमी ताकत आमने सामने आ चुके हैं और जो अहम तरीन मैटर है वो ये है कि इंडस ट्रीटी है 1960 की, भारत ने उसको एकतरफा तौर पर, जबकि आलमी बैंक सालिसी का किरदार अदा करती है और कोई एक मुल्क इसको एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता, ख़त्म कर दिया है और सारा इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे पहलगाम जो सानिया हुआ है। अब इस सिलसिले में यकीनन दोनों तरफ से इक़दाम उठाए गए हैं। उन इक़दाम का जिक्र करते हुए मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊँगा और इस अहम तरीन इशू पे उनकी राय लेना चाहूँगा कि ये वाकई इस किस्म के सानिया जो दोनों मुल्कों में होते हैं दहशत गर्दी के, लेकिन पाकिस्तान बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करता है और वाज़ेह तौर पर कोई ऐसा एक्शन नहीं होता है। हालांकि कुलभूषण यादव जैसे लोग भी गिरफ्तार होते हैं, लेकिन भारत पुलवामा हुआ, कोई सबूत नहीं, कोई आलमी दुनिया ने मांगा, आलमी मीडिया ने मांगा, कोई सबूत नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया गया, उसके भी कोई सबूत नहीं और पाकिस्तान का नाम, और अब इस पहलगाम में पाकिस्तान का नाम, जबकि अब कई जगहों से ये आवाज़ आने लगी है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसके लिए भारत बहुत मशहूर है। मेरे साथ जो अहम तरीन गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं। जनाब जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, दिफाई तज़कियाकार, इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा, दिफाई तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक़ वफाकी वज़ीर, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने जो इंडिया ने पहले इक़दाम किए हैं उसको मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, उसके बाद मैं पाकिस्तान के इक़दाम का जिक्र करता हूँ और फिर अपने मेहमानों से पूछता हूँ कि इसको आप कैसे देखते हैं। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को फौरी तौर पर मुअत्तल किया है कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर दहशत गर्दी की हिमायत ख़त्म नहीं करता, बल्कि उनके जो आपके नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने तो धमकी दे दी है कि हम पाकिस्तान दहशत गर्द मुल्क को अब ख़त्म कर देंगे। इटौरी और वाघा का बॉर्डर फौरी तौर पर बंद किया जाता है। जिन पाकिस्तानियों के पास वीज़ा है वो 48 घंटे में पाकिस्तान इन्हें भारत छोड़ दें। पाकिस्तान को ईसी सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम से अब वीज़े नहीं जारी किए जाएंगे। डिफेंस नेवी एयर मुशीरों को गैर पसंदीदा शख्सियत करार देकर एक हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया है और उनके ओहदे ख़त्म किए हैं। भारत खुद अपने तमाम दफ़ाई अमूर के अफसरान को इस्लामाबाद हाई कमीशन से वापस बुला रहा है और मौजूदा 55 की तादाद को कम करके 30 किया जा रहा है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि 1 मई 2025 तक मजीद कमी की जाएगी। भारत ने पाकिस्तान के साथ तमाम तजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया है। और पाकिस्तान ने क्या किया है, जो सलामती कौंसल्स की मीटिंग हुई, पाकिस्तान ने कहा है कि पानी रोकना, ये जंग या जारियत का भरपूर जवाब देंगे। कौमी सलामती कमेटी का ऐलान है। पाकिस्तान ने भारत के सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया है। भारतीय शहरियों के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। सवाए सिख यात्रियों के 48 घंटे में भारतीय शहरी पाकिस्तान छोड़ दें। भारतीय एयरलाइंस के पाकिस्तान की फ़ज़ाई दूत बंद कर दी गई है। भारत के साथ हर किस्म के तजारती रवाबित फ़ौरन मुअत्तल कर दिए गए हैं। 1972 में किया गया शुमला मुआहदा भी मुअत्तल कर दिया गया है। पाकिस्तान ने इंडस वाटर मुआहदे की मुअत्तली को ऐलान जंग और जारियत करार दिया है। जी, सबसे पहले आता हूं जनाब जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप कैसे देखते हैं इस सानिया को? देखिए, इसमें थोड़ी सी मैं एक एडिशन और कर दूं। लेटेस्ट है जो उनकी बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है आज, उन्होंने वाज़ेह किया कि हमने पाकिस्तान पर पानी का एटम बम तो फोड़ दिया है, इसके बाद हम पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक भी करेंगे और पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगा तो दुनिया चूँकि हमारे साथ है, इससे पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क और दहशतगर्दी के स्पॉन्सर मुल्क करार दे दिया जाएगा। ये अज़ाइम के एक इजहार है जिसकी उन्होंने किया है। देखिए, ये पुलवामा हो, उससे पहले एक पठानकोट इंसिडेंट भी हुआ था, बम्बे इंसिडेंट भी हुआ था, इसमें तो किसी को कभी शक नहीं है। और हम ये है कि हम सारा कुछ स्टडी नहीं करते, इसलिए हम फौरन उनके बहलावे में आ जाते हैं कि नहीं ये हम तिजारत भी कर लेंगे, मुल्क की दोस्ती भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, वो भी जाएगा। भारत पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक कभी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। ये जब ये वाजपेयी साहब के लाहौर के दौरे की हम दावत बात करते हैं तो जब ये वापस पहुंचे हैं पालम एयरपोर्ट पर तो सहाबियों ने पूछा कि आपने कैसे कश्मीर की बात कर दी? जी मैंने अपने कश्मीर की बात ही नहीं, मैं तो उस कश्मीर की बात की जो पाकिस्तान ने कब्जा किया उसके ऊपर। तो एज ए नेशन उनका जो थ्रेड है ना, जो कौन है, कांग्रेस हो बीजेपी हो
کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اگر نہیں ہے تو بزور شمشیر ختم کر دی جائے گی. یہ انڈین نیشنل کانگریس انڈر نہرو، جس کو سیکولر کہا جاتا ہے، جس کو پاکستان میں بہت کئی لوگ تعریف کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے انڈر کمانڈ یہ سب کچھ طے ہے، لکھا ہوا تھا یہ صاحب. تو یہ جو پہلگام میں ہوا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اب ود ان منٹس پورا بھارتی میڈیا چیخ اٹھا، ان کی لیڈرشپ نے شور مچانا شروع کر دیا اور فٹافٹ انہوں نے اعلان کر دیا اقدامات کا، اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ آگے بھی ہم جائیں گے. تو ایک ہائپ جو انہوں نے کریٹ کر دی، جسے لے کے آ گئے ہیں جہاز پہ. اب اس گھوڑے سے اتریں گے کیسے؟ شیر پہ چڑھ جانا آسان ہے، اترنا اتنا آسان نہیں ہے اس میں. تو اس سے اترنے کے لیے اب ان کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. ایک تو اور بھی بات جو طے ہے کہ بھارت چونکہ اپنے آپ اس گھوڑے پہ سوار ہوا ہے، شیر پہ سوار ہوا ہے، اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تاکہ اپنے عوام کا یہ غصہ خود ہی انہوں نے دلایا ہے اسے کسی کی ٹھنڈا کیا جا سکے. اس لیے خطرہ یہ ہے کہ بھارت اس میں نہیں روکے گا، تھوڑا سا آگے بھی جائے گا اور شاید لائن آف کنٹرول کے اکراس کو ایسی کارروائی کرے جس سے وہ اپنے عوام کو یہ تسلی دے سکے کہ ہم نے پاکستان سے بدلہ لے لیا جو ہمارے بندے گئے تھے اس سے. اور اس کے جو مقصد کا جو اوور آل جو ان کا مقصد تھا اصول کا، کہ پاکستان اس وقت انڈر پریشر لایا جائے اور پاکستان کو اس حد تک لے کے جایا جائے. اور یہ بھارت اکیلا نہیں ہے اس میں. کل بھی کسی پروگرام میں بات کی تھی کہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ فورن نیشنل جو ہیں ہیوی اکوپمنٹ کے ساتھ سری نگر میں دیکھے گئے ہیں. آج جو رپورٹس آئی ہیں کہ 2 فلائٹس تل ابیب سے آئی ہیں جو بھارت میں لینڈ کی ہیں، جو پریسیشن گائیڈڈ میونیشن لے کے آئی ہیں. اور ایک رپورٹ جو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ مبالغہ ہی ہے اس میں، کہ امریکن جو ہیوی ایئر کرافٹس ہیں گلیکسی C-147 وہ بھی بھارت کی فضا میں آج دیکھے گئے ہیں اس میں. تو ان کی جو بیکنگ ہے وہ یہ سب لوگ وہاں موجود بھی ہیں، ان کی بیکنگ بھی ہے. اس سے آگے نکل کے انہوں نے، چونکہ ان کو اب یہ پتہ چل گیا جو ہمالیہ پہلے بھارت اور چین کو تقسیم کر رہا تھا، اب وہ ہمالیہ نہیں رہا. تو چین کو روکنے کے لیے پاکستان کو اس ساری ایکویشن سے نکالنا بہت ضروری ہے. اگر پاکستان اس ایکویشن سے نکل جائے تو چین کی جو ایکسیس ہے ٹو انڈین اوشن اینڈ بیونڈ وہ پھر بہت لمیٹڈ ہو کے رہ جائے گی. تو یہ منصوبہ ہے اس کی تکمیل کے لیے آگے چل رہے ہیں. لیکن سر ایک میں چاہوں گا ذرا اس پہ کمنٹس کر دیں. میں اس پہ چاہوں گا کمنٹس کر دیں. تو میں جنرل قیوم صاحب کی طرف جاتا ہوں. یہ جو انڈس ٹریٹی ہے یہ ظاہر ہے سر 3 لوگوں کا ہے. ایک ورلڈ بینک ہے اور انٹرنیشنل لا ہے، اس کے ساتھ 2 ملکوں کی ثالثی ہے. بھارت نے ایک طرفہ کر دیا ہے. اب بھارت کا یہ کہنا ہے کہ جناب بالکل پانی روک دیں گے. آپ تو کہہ رہے ہیں اسٹرائک کی بھی بات ہے، سرجیکل اسٹرائک ہے، پلوامہ میں دیکھا، ماضی میں بھی دیکھا ہے. لیکن اگر وہ پانی روکتا ہے اور یہاں پر اعلان کیا گیا ہے کہ اگر پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا، تو سر آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ کیا بھارت یہ پانی روکے گا، یہ ٹریٹی جو اس نے معطل کی ہے، ختم کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے؟ اور اگر روکتا ہے تو پاکستان اس میں کس حد تک جائے گا؟ ذرا اس پہ تھوڑا کمنٹ دیجئے، میں پھر جنرل قیوم صاحب کی طرف جاؤں. دیکھیں جی، پاکستان تو آخری حد تک جائے گا، حد سے پار جانا تب بھی جائے گا پاکستان. کیونکہ پاکستان کا اگر پانی رکتا ہے تو پاکستان کی معیشت کے نقصان بہت زیادہ ہوگا. یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. اگر اپنی سلامتی کا دفاع نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ اس کے لیے پھر جو کچھ بھی ضروری ہوا پاکستان کرے گا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر 2 چیز جو آپ نے بات کی کہ کیا وہ پانی روکے گا، انہیں اعلان تو کر دیا انہوں نے. ابھی لیٹسٹ خبریں آ رہی تھی کہ 2 دریاؤں پہ ان کا کنٹرول کافی حد تک زیادہ ہے، راوی ہے اور چناب ہے، جس میں پانی کا بہاؤ کم کر دیا گیا ہے. پاکستان اس کا ایک کاؤنٹر تو یہ کر سکتے ہیں کہ 4 گندے نالے پاکستان میں گند لے کے آ رہے ہیں پورے بھارت کا، کم از کم جو مشرقی پنجاب ہے اس کا، ان کو بلاک کرنے کی ایفرٹ شروع کر دے پاکستان. وہ ایک نقصان بھارت کو ہم پہنچا سکتے ہیں اس سے. لیکن جہاں تک پانی روکنے کا تعلق ہے، اس کا تو کوئی نمبر 1 جواز نہیں ہے. نمبر 2 اگر بھارت روکتا ہے تو اس کے ایک جو برائٹ سائڈ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو مختلف سیاسی عناصر ہیں جو مختلف مواقع پر پاکستان میں مختلف جو ابھی ذخائر کے کنسٹرکشن کے خلاف رہے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی کیوں ضروری ہے یہ وقت. بہرحال پانی اگر روکتا ہے بھارت تو نیکسٹ سٹیج پہ تو آخری سر میں ذرا بالکل کلیئر کٹ پوچھنا چاہتا ہوں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کہ اگر بھارت نے آپ کا پانی روک دیا، آپ کو بنجر کر دیا، آپ ایکسٹریم کیا ایکشن لیں گے سر؟ کیا ایکشن لیں گے بتائیں؟ دیکھیں میرے پاس کیا ریسورسز ہیں جو میں اسے ایڈ کر سکتا ہوں.
بھارت یہ ایکسٹریم پہ کر دیتا ہے اور بین الاقوامی طاقتیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور ان کا ایک ایجنڈا ہے، تو پاکستان کیا کرے گا سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں کر سکے گا. نمبر 2، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہیلڈ ان ابینس کی بات انہوں نے کی ہے، سسپینڈ کرنے کی بات کی ہے. ابھی انہوں نے آؤٹ رائٹ کانٹریکٹ کو ریجیکٹ کر کے ختم نہیں کیا. سملرلی شملہ معاہدے کا بھی ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم بھی بائی لیٹرل معاہدوں کو ختم کر دیں. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ وہ کیا ہے. دیکھیں، ڈیفینیٹلی ہماری لائف لائن ہے یہ ریورز. یہ 6 دریا تھے جس میں راوی، بیاس اور ستلج کا پانی ان کی طرف گیا اور جیلم، چناب اور انڈس کا ہماری طرف آیا. اور اب انہوں نے چناب پہ بھی کچھ ڈیم بنائے. کچھ ان کو پروویژنز ہیں انٹرنیشنل لا کے تحت کہ آپ پانی ذخیرہ نہیں کر سکتے لیکن رننگ پانی کے اوپر آپ بجلی کو پیدا کر سکتے ہیں. تو اگر وہ کسی طریقے سے، یہ پانی جو ہے اتنا جلدی ایسے بند نہیں ہو سکتا. اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر وہ ایکشن کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس پہلے تو انٹرنیشنل لا ہے کہ وہ آپ ویانا کی کچھ پروویژنز ہیں جو آپ کو سٹاپ کرتی ہیں. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے جو چیپٹر 1 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایکشن ایسا ہو جس سے انٹرنیشنل پیس تھریٹن ہو یا انٹرنیشنل پیس کے جو ہے وہ ٹوٹ جائے یا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہو، تو ایسی صورت کے اندر یو این بھی انوالو ہوگی اور وہ اس کا سر یہ تو لیگل ہو گیا. یہ لیگل ہے. لیگل میں اور بھی بہت سی چیزیں، میں بالکل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. میں تو دفاعی پوچھ رہا ہوں سر، دفاعی فوری ایکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں، فوری ایکشن ایسے فوری نہ پانی بند ہوگا نہ فوری ایکشن کی اس طرح ضرورت پیش آتی ہے. نہیں سر، اگر ہو گیا سر، وہ جنگی جنون میں مبتلا ہے، اس کو کہتا ہے ہم اس دہشت گرد ملک کو ختم کر دیں گے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے بتایا ہے کہ کوئی ملک کے کئی لوگ، کئی جہاز، کئی ایکشن ہو رہا ہے، وہاں لوگ پہنچ رہے ہیں اسلحے کے ساتھ. اور دوسری، اگر یہ ہو جاتا ہے، پانی روک دیا جاتا ہے، تو جنرل قیوم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جنرل رہے ہیں، ایک بس جملہ 30 سیکنڈ کے اندر کہ دفاعی طور پر پاکستان کس ایکسٹریم پوزیشن پہ جائے گا اپنے دریاؤں کو، پانی کو بچانے کے لیے؟ محمد علی درانی صاحب کی طرف جانا ہے، جلدی بتائیں. میں دیکھیں، آپ نے کہہ دیا یہ ایکٹ آف وار ہے، اور جب ایکٹ آف وار ہو تو اپنے سروائیول کے لیے جب آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کے یہ ہوگا تو آپ اپنے میئرز یو کو ڈونٹ ڈکلیئر کہ آپ کیا کریں گے، لیکن دین آپ کے اپنے ٹارگٹس ہیں، انٹرڈکشن کے ٹارگٹس ہیں، آپ نے کہ کاؤنٹر ایکشنز ہیں جو کچھ آپ نے کرنا ہے، وہ آئی ایم شور گورنمنٹ آف پاکستان نے ساری آپشنز آرم فورسز نے رکھی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. محمد علی درانی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی پلان ہوگا؟ محمد علی درانی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں زیادہ سوال نہیں، گفتگو بہت ہو گئی، آپ کو سب کچھ پتا ہے، کیا کہیں گے سر ان تمام سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی وضاحت سے قیوم صاحب نے بھی اور صاحب نے بھی بہت تفصیل سے بات کی. دیکھیں، میں اس کے بارے میں دانش صاحب، میں بہت عرصے سے ایک تو انڈس بیسن ٹریٹی کا میں طالب علم ہوں، اور میں پاکستان کے اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر کہ پانی پینے کا بھی اور پانی زراعت کا بھی وہ دریاؤں کا پانی استعمال ہوتا ہے. اور آپ کی یہ بات بڑی دنیا کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ پاکستان جنوبی پنجاب سے لے کے کراچی تک جو سندھ کا سارا علاقہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جس کے اندر دریائی پانی جو ہے وہ صرف زراعت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کے پینے کے لیے بھی اکثریت اسی پانی کو استعمال کرتی ہے، چونکہ وہاں پہ انڈر سوائل واٹر جو ہے وہ بلیکش ہے اور کڑوا ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے. لہذا اگر پاکستان کے دریاؤں کو روکا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی تو ہو ہی رہی ہے، پاکستان کے عوام کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا میں بہت عرصے سے کریٹیک ہوں، کہ ہم نے انڈس بیسن ٹریٹی کے اسپرٹ پہ عمل نہیں ہونے دیا انڈیا نے آج تک، کیونکہ جو دریا انڈیا کے ہمارے حصے میں آئے ہیں اس سے انڈیا انوائرمنٹ واٹر لیتا ہے، لیکن جو دریا انڈیا کے حصے میں آئے ہیں اس کو انہوں نے ڈرائی کر دیا ہے. جو یو این جو کنونشن
آف انٹرنیشنل واٹر کورسز ہے اس کے اگینسٹ ہے کہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل آبی گزرگاہ کو مکمل طور پہ خشک کر کے وہاں کی آبی حیات اور انسانی حیات کے خلاف ایک انوائرمنٹل افینسو نہیں لے سکتے. اور انڈیا مسلسل لے رہا ہے. آپ ستلج میں چلے جائیں, وہ ریت کا دریا ہے, بیاس ریت کا دریا ہے, اور یہ سب جو صورت راوی کو ریت کا دریا بنا دیا گیا ہے. اور یہ ساری صورتحال جو ہے اس کی وجہ سے اس کی گرد و نواح میں رہنے والی جو پاپولیشن ہے وہ بے شمار قسم کی بیماریوں میں آج مبتلا ہے. لہذا ایسی صورتحال میں اگر انڈیا مکمل طور پر دریاؤں کو بند کرنے کی بات کرتا ہے تو یہ دنیا کی تاریخ کا ایک عجوبہ اور اچھوتا واقعہ ہوگا جو کوئی مہذب ملک جو ہے اس مہذب دنیا میں رہتے ہوئے یو این کنونشنز اور انٹرنیشنل لاز جو ہیں جس میں کہ لوئر رائپیرین کا حق جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے اس کو مکمل طور پہ تہو تیک کر کے وہ کہتا ہے کہ میں 24 کروڑ عوام کو جو ہے سفوکیٹ کر کے مطلب میں 24 کروڑ عوام کی ہوا بن کر کے ان کو جو ہے وہ قتل کر دوں گا, میں ان کا پانی بن کر کے جو ہے ان کو قتل کر دوں گا, وہاں کی آبی حیات کو میں ختم کر دوں گا. یہ کوئی انسانوں کی دنیا ہے یا کوئی حیوانوں کی دنیا بھی نہیں ہے, یہ کوئی دہشت گردوں کی دنیا ہے. یہ آبی دہشت گردی جو انڈیا جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ دنیا کی تاریخ کے آپ جا کے مہذب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کوئی ملک اس قسم کا افینسو لے نہیں رہا, لینے کی بات کر رہا ہے. آج تک کبھی کسی نے یہ بات کرنے کی جرات بھی نہیں کی. لہذا ایسی صورتحال میں ہمیں اس کو اپنے خلاف اعلان جنگ تصور نہیں کرنا چاہیے بلکہ حقیقت میں سمجھنا چاہیے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب پوری پاکستانی قوم اور پوری دنیا میں موجود پاکستانی جو ہے وہ ساری دنیا کو بتانے کے لیے نکلیں کہ حقیقت میں مودی کیا کیا رہا ہے. میں آگے چل کے انٹرنیشنل پوزیشن, سفارت, لا اس پہ بات کروں گا, لیکن اس وقت جو میرا مین مسئلہ ہے کہ اس نے انڈس ٹریٹی کے حوالے سے بہت بڑی بات کر دی ہے. نریندر مودی کی ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا, اس نے کہا وقت آ گیا ہے کہ اس دہشت گرد ملک کو ختم کیا جائے. پھر ہم یہ سن رہے ہیں جیسے ابھی جنرل مصطفیٰ نے کہا کہ ایک اور ملک جو ہے 2-3 ملک انکلوڈنگ امریکہ اور اسرائیل ان کی وہاں پینیٹریشن نظر آ رہی ہے اور ان کا ہدف چائنا پاکستان کو ختم کر کے چائنا کو بلاک کرنا ہے. تو سر ایسی صورتحال میں اگر پانی بند کر دیتا ہے تو پاکستان کو اپنے ایکسٹریم ایکشن کیا لینا چاہیے؟ کیا آپ جا کر آئی سی سی کو کھنگالیں گے, یو این او کو کھنگالیں گے, امریکہ سے ریکویسٹ کریں گے؟ سر پانی بند ہو گیا تو آپ تو 3 دن کے بعد بنجر ہو جائیں گے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, رائٹ ٹو سیلف ڈیفense جو ہے یہ تو ایکشن پہ نہ یہ کوئی انسان چھین سکتا ہے, نہ کوئی ملک چھین سکتا ہے, نہ کوئی قانون چھین سکتا ہے. اگر آج بھارت یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں پاکستان کی ساری پاپولیشن کو قتل کروں گا تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی میں تو کسی لگی لپٹی کے بغیر بات کرنا چاہوں گا کہ اس کا ایک ہی جواب ہے, ہر وہ پتھر اور ہر وہ اینٹ جو پاکستان کے عوام کو قتل کرنے کے لیے دیوار کی شکل میں کھڑی ہوگی ہم اس کو نہ صرف گرائیں گے, بس سسک کے ہم کیوں مریں گے, ہم کیوں پیاس سے مریں گے, ہم کیوں نہیں اپنی جان کو قربان کر کے مریں گے. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس دہشت گردی کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے اور نہ قبول کر سکتے ہیں. نہیں, عوام تو کبھی قبول نہیں کرے گی, لیکن حکومت کیا کرے گی؟ کیا وہ میزائل جو پاکستان نے اپنی قومی سلامتی کے لیے اپنی عوام کے لیے بنایا ہے وہ داغے گی ان کے اوپر؟ جو بڑے بڑے ڈیم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر ان کے بجلی ان کے دوسری فیسلٹیز پورا ہندوستان چلتا ہے, اگر آپ ہمیں مار رہے ہو تو یہ میزائل پھر ہمارا اسی ڈائریکشن میں جائے گا نا. پھر پاکستان کی حکومت کو اتنا کریج ہونا چاہیے. یاد ہے بس میں آتا ہوں بریک کے بعد کہا جا رہا ہے, میں بریک کے بعد آتا ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اسلم بیگ صاحب نے کہا تھا جب ایسا واقعہ ہوا تھا ایک دفعہ تو بے نظیر بھٹو نے میسج بھجوایا تھا بھارت کو اور وہ بڑا سخت میسج تھا. کیا موجودہ حکومت بھی ویسے ہی میسج دے گی عملی طور پر؟ ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک جی جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، یقیناً آپ اس کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں جنرل اسلم بیگ صاحب کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا 1990 میں جب امریکہ اور اسرائیل اور بھارت کی مشترکہ کوششوں سے جو ان کے جہاز ہیں وہ مقبوضہ کشمیر تک پہنچے تھے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو تباہ کریں گے، اور پاکستان کی انٹیلیجنس نے ان تمام چیزوں کو انٹرسیپٹ کر کے اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی عسکری قیادت کو مطلع کیا، جس کے اوپر اسلم بیگ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے سفیر کو بھارت بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے اوپر کسی بھی قسم کی کارروائی کی گئی تو اس کا ایسا ایکشن ہوگا جو پوری دنیا دیکھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے F-16 کو ماری پور اور اپنے تمام فضائیوں کو الرٹ کیا تھا کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو بھارت کی جہاں جہاں صلاحیتیں ایٹمی طاقت کی ہیں اسے تباہ کر دیا جائے۔ تو آپ سمجھتے ہیں سر پاکستان کو ایسی قیادت کی بھی ضرورت ہے کہ اس قسم کی تھریٹ جو جنگی جنون میں یہ پہلے بھی یہاں تک پہنچ چکے ہیں سر؟ جی جنرل صاحب۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم کیوں یہ ازیوم کریں کہ ہماری جو موجودہ ملکی قیادت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا آرم فورسز کی لیڈرشپ ہے وہ اس طرح کا سخت جو ہے جواب نہیں دیں گے؟ آئی ایم شیور دیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے بھی پہلے 80s کے بگننگ میں اس وقت ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ کے اندر ہوتا تھا، تو ہمیں ایک جی ہیلو آپ سن رہے ہیں؟ جی بولیں سر، بولیں یس سن رہا ہوں سر۔ جی تو اس وقت 80s کے بگننگ میں ایک ہمیں انٹیلیجنس کی انفارمیشن ملی کہ گلف آف عقبہ سے کچھ اسرائیلی جہاز بھی اڑے ہیں اور ایک پلان ہے کہ وہ نیچے بلوچستان سے داخل ہو کے کوٹا کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اس وقت بھی مجھے یہ یاد ہے کہ رات کو 2 بجے ہمیں یہ رنگز ملے اور ہم سارے ایکٹیو پوری پاکستان آرمی ایئر فورس، اور اس وقت بھی یہی جواب تھا ان کو کہ جی اگر آپ آگے آئیں گے تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ آئی کین اشور یو یہ انڈیا اگر اس طرح کا، پہلی بات تو یہ ہے ان کو پتہ ہے they will have to pay very heavy price. Both countries are nuclear countries. اور اگر وہ کسی وقت ہمارے سروائیول کے اوپر یا ہماری گردن کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان کے اوپر کسی لحاظ سے بھی پیچھے رہنے کی کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے۔ پھر وہ تقریباً ان کے جو سارے ڈیم ہیں، ان کے بڑے بریجز ہیں، ادھر ایک ایسی تباہی ہوگی وہاں انڈیا کے اندر کہ ان کو یاد رکھنا پڑے گا۔ یہ خطے کی بھی تباہی ہوگی، اور اگر یہ نیوکلیئر میں تبدیل ہوتی ہے تو بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اس کا جو دھواں ہے وہ ہر جگہ کے اوپر پہنچے گا۔ تو آئی ایم شیور کہ ایون سپر طاقتیں بھی یہ جانتی ہیں اور انڈیا بھی یہ جانتا ہے کہ ہم اس طرح کی ایک حد تک کی اپنے ووٹوں کو، بہار کے الیکشن ہونے ہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ کر لیں، لیکن آپ یہ نفرت کے بیج بوتے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے۔ اچھا دوسری بات ڈاکٹر صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان، وہ اس کے کچھ 36 کنٹریز کے آبزرورز ہیں، ملٹری آبزرورز، جو آدھے ادھر ہوتے ہیں آدھے ادھر ہوتے ہیں۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں، چلیں لیکن سر مجھے ایک بات یہ بتائیں جنرل صاحب، میں پھر جاؤں گا غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف وہ اہم سوال پہ، کہ مجھے یہ بتائیں کہ پلوامہ ہو یا پہلگام ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت بغیر ثبوت کے شور مچاتا ہے اور اس کے اوپر عالمی دنیا، امریکہ ہو، فرانس ہو، UK ہو، جرمنی ہو، بہت سارے ممالک ہوں، وہ سب جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں۔ یہاں جعفر ایکسپریس ہوتی ہے، اتنی بڑی دہشت گردی ہوتی ہے، اتنی بڑی دہشت گردی، کوئی ملک کچھ نہیں بولتا۔ اچھا چلیں ایک اور اسٹیپ لیتے ہیں، بھارت نے ایک عالمی انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یک طرفہ ثالثی ٹریٹی ختم کی ہے، توڑی ہے یا معطل کی ہے، اس پہ کوئی عالمی دنیا کوئی بول ہی نہیں رہی ہے، کوئی مسلمان ملک بھی نہیں بول رہا ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ ایسا کیوں سر؟ یہ بتائیں تاکہ میں پھر غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف جاؤں۔ جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، یہ آپ کا بالکل کوشچن اس لیے ویلڈ ہے کہ دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویسٹ کی جو دشمنی ہے وہ بیسیکلی چائنا کے ساتھ ہے، پلس ایک اسلامک جو فوبیا ہے، اور اس میں پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے۔ ابھی پیچھے بھی
ٹرمپ نے کسی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ دیر آر سرٹن کنٹریز دے شوڈ ناٹ ہیو نیوکلیئر بٹ دے ہیو اٹ. تو مطلب یہ ہے کہ، اور میں نے آپ کو اس کا اسرائیلی پرائم منسٹر کا بتایا کہ ایران نمبر 1 اینیمی ہے، پاکستان نمبر 2 ہے. تو یہ ایک بلاک ہے جو ویسٹ ہو. ادھر جو ایسٹرن بلاک ہے جس میں چائنا ہے، رشیا ہے اور باقی ہمارے مسلم کنٹریز تو خوابیدہ ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ میں آپ کو ایک پنجابی کا وہ ہے وہ کپلیٹ سا وہ جو شیئر کرتا ہوں کہ کیا کہ ٹنڈاں سکھنیاں ویک کے سرت آئی ایویں کھو خیالاں دے گیڑدے رہے ویلا پیا تے کوئی نہ میت بنیا ایویں اپنے پرائے نہ کھیڑتے رہے. یہ 1 by 1 کر کے تباہ ہو رہے ہیں. لیبیا، سیریا، عراق، یمن، ہر کسی کے، اور ابھی ایران کو تھریٹن ہے اور پاکستان کو ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک لیسن ہے کہ ان کو یونائٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں آگے بڑھ کے، بیکاز ایک مسلم دنیا میں بھی لیڈرشپ ہو، پلس ہمارے اور فرینڈز. جب آپ دیکھیں ایک وقت تھا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہمارے جو تھے پریزیڈنٹ سکارنو بولتے تھے، افریقہ کے اندر ادھر ایدی امین کا تھا، عرب کی کنٹریز میں شاہ فیصل کی بات ہوتی تھی، اردن کے شاہ حسین تھے. مطلب ہے ہر طرف سے ایک سپورٹ آ جاتی تھی اور آگے تھے. ہمیں اپنی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ ٹریڈ وار شروع ہے، پولرائزیشن ہے، تو ہمیں اپنے فرینڈز کریٹ کرنے ہوں. غلام مصطفیٰ صاحب، یقیناً میں تو شاگرد ہوں، آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں. میں جنرل اسلم بیگ صاحب کا اسٹیٹمنٹ میرے اس وقت موجود ہے، میں دکھانا چاہ رہا تھا، ٹیکنیکلی نہیں آ سکا ورنہ دکھاتا. انہوں نے کہا 1990 میں امریکہ، اسرائیل اور بھارت نے مل کر مقبوضہ کشمیر تک اپنے جہاز پہنچا دیے تھے اور پاکستان کے ایٹمی جہاں صلاحیتیں تھیں اس کو تباہ کرنا تھا. اس سلسلے میں انٹیلیجنس نے جو انفارمیشن دی پاکستان کے حکمرانوں کو اور اس وقت کے جو سربراہ تھے، تو اس وقت وزیر اعظم تھی جناب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. جنرل بیگ یہ کہتے ہیں کہ ایسی قیادت ہونی چاہیے، ایسی مضبوط قیادت ہونی چاہیے، بہادر قیادت ہونی چاہیے. انہوں نے فوری طور پر سفیر بھیجا بھارت کہ اگر تم نے کوئی ایسا ایڈونچر کیا تو ہم وہ کریں گے جو پوری دنیا دیکھے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی F-16 فضائیہ اور ماری پور میں ساری جگہ ایکٹیو کرا دیا کہ کوئی ایکشن ہوتا ہے بھارت کے تمام ایٹمی صلاحیتوں کے پروجیکٹ کو اڑا دیا جائے. کیا کہتے ہیں سر آپ اس پہ؟ دیکھیے، یہ جنرل بیگ مرزا کی بات تو بالکل صحیح ہے کہ آپ کی جب آپ کہتے ہیں نا آپ کی کریڈیبلٹی، نیوکلیر جو آپ کی ایبلٹی ہے اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، تو اس میں نیوکلیر ویپنز کی ڈلیوری سسٹم کی تو ایک ایلیمنٹ ہے نا. دوسرا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اس کا جو لیڈرشپ موجود ہے، کیا وہ اتنی ان کے نروز میں اتنی طاقت ہے، کیا وہ اپنے اسٹرانگ ہے مورلی ادروائز کہ وہ یہ بات کر سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے انفارچونیٹلی کہ یہ ایک فیلڈ ہے جس میں ہماری کمزوری آپ کو نظر آتی ہے. ورنہ پاکستان جیسا ملک ایک اٹامک طاقت بھی ہے، 25 کروڑ عوام بھی ہیں، اتنی بڑی فوج بھی ہے آپ کی اتنی ساری. آپ کو کسی کی جرت کیسے ہو آپ کو یہ تھریٹن کرے؟ آپ کو کیوں کیسے بھارت کی ضرورت ہوئی کہ پاکستان کو ابھی جہریت کی تھریٹن کرے؟ یہ اس لیے کہ وہ مسلسل اس کی طرف آ رہا تھا. اس لیے اس نے پہلے بھی پاکستان کو دعوت کہا تھا کہ ہم اس کو ڈی نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر انہوں نے باقاعدہ ٹیکنیکل جو ان کی ٹرمز ہیں استعمال کرتے ہوئے جب ٹائم پیریڈ پورا ہوا تو دوسری دفعہ انہوں نے کہا، اور اب یہ تیسرا قدم ہوا اس بار. اس میں جو ہمارے انڈس بیسن ٹریٹی کے جو کمشنر رہے ہیں ان کا ماشاء اللہ بڑا اچھا رول رہا ہے. 2 تو باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں، جماعت علی شاہ صاحب کا نام یاد آتا ہے، ایک اور جو ہے ساتھ میں. تو یہ سارے آپ جب سم ٹوٹل میں دیکھتے ہیں نا، آپ کو سم ٹوٹل میں آپ کو نظر یہ آنا چاہیے کہ جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، اکراس دی بورڈ، نمبر 1 کیا ان میں اتنی صلاحیت ہے یا قوم کو اتنا اعتماد ہے ان کے اوپر، ایک قوم متحد ان کے نیچے. اگر کہیں کوئی کمی ہے تو لیڈرشپ اپنا قدم اٹھا کے آگے بڑھ کے کیا اس کو پوری کر سکتی ہے. تینوں مہمانوں کا شکریہ. بہت صحیح بات ہے کہ جہاں فوج نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، عوام نے کردار ادا کرنا ہے، وہاں ڈیفینیٹلی جو ہماری حکمران ہیں، خاص طور پہ ہماری سیاسی جماعتوں کے جو اس وقت اہم ترین لیڈر ہیں، ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور دو ٹوک جس طرح بھارت کے پولیٹیکل لیڈرز سب ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، اور حکمران تو ان کے پاگل ہوئے ہوئے ہیں، ہر وزیر ان کا میڈیا میں موجود ہے، لیکن پاکستان کے سارے وزیر غائب ہیں، کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے. ایک قومی سلامتی کا اعلامیہ پڑھ دیا گیا ہے.
وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.